बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को यकीनी और भरपूर अंदाज में पूरा करने की कोशिश करें, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावजू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने से मुंसलिक इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क की तरक्की, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए और इस जो है वो मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बका के लिए भी ज़रूर दुआ किया कीजिए। अल्लाह ताला हमें इस वबा से, जिसकी वजह से हम सब परेशानी में मुब्तला हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, जल्द से जल्द जो है वो निजात दिलाएं। आमीन। इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि आज भी हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी दीन इस्लाम की रोशनी में अफ़्व दरगुज़र की क्या अहमियत है, इसका मफ़हूम क्या है और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम अफ़्व दरगुज़र की बात करेंगे तो बात की जाएगी बर्दाश्त की, बात की जाएगी सब्र की, कि बर्दाश्त हम किस तरह से अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी माशरे की बिगाड़ की, नुकसान की, या अगर किसी भी माशरे की जब हम बात करते हैं, मिसाल देते हैं, तो वहाँ जब बहुत सारी नाहमवारियाँ पैदा होती हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उस माशरे में अदम बर्दाश्त है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे की ज़ात, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करते, और ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है, नुकसान पैदा हो रहा है, लोगों के अंदर खलिश पैदा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो जी, अपने माशरे से हम इस अदम बर्दाश्त के एलिमेंट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप की जा सकती है कि हम किसी की ज़ात को बर्दाश्त कर सकें, किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्टेंस देनी है, ना सिर्फ एक्सेप्टेंस देनी है बल्कि उनको रिस्पेक्ट भी देनी है कि दूसरे की राय अगर हमसे मुख्तलिफ है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि इख्तलाफात यहीं से जन्म लेते हैं कि आपका अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई दूसरा उससे एग्री नहीं कर रहा, कोई उससे डिसएग्री कर रहा है, उसको इससे मुखालिफत है, या उसका जो जाविया है देखने का, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसकी जो राय है वो कदरे मुख्तलिफ है आपकी राय से, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं, मसाइल जन्म ले लेते हैं, या फिर हमारे यहाँ इख्तलाफात जन्म ले लेते हैं, और ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता किसी दुश्मनी की भी निशानदही कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके हवाले से हम सुनते रहते हैं, आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो जी, अदम बर्दाश्त के कॉन्सेप्ट को समझना और इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। बर्दाश्त डेवलप कैसे की जा सकती है और इसके साथ साथ अफ़्व दरगुज़र, इसका मफ़हूम जो है वो जानना कितना ज़रूरी है, ये हमें क्या पैगाम देता है, दीन इस्लाम की रोशनी में इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं, इन पर भी हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी खुशहाल माशरे के हवाले से है। माशरती इस्तिलाह में हम जानेंगे कि खुशहाल माशरा क्या है और समाजी इंसाफ जो है वो किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा एक तहज़ीब याफ्ता माशरा बने, एक खुशहाल माशरा बने, एक हेल्दी माशरा बने, तो हम फिर उसके अंदर किन किन एलिमेंट्स पर गौर कर सकते हैं, कितनी एफ़र्ट्स कर सकते हैं, और ऐसे में हमने समाजी इंसाफ को कैसे प्रमोशन देनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उनका तारुफ कराएंगे और आपसे भी कहेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स रिलेटेड अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनकी राय लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। आगाज़ में जी मेहमानों का तारुफ होगा, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 37 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कराची की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
रुख करेंगे पेशावर का। मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक से रिलेटेड भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें मुफ्ती इमरान हबीब ज़ियाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान माहिर तालीम हैं, उनका तारुफ कराते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हामिद बुखारी साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान जो कि नात ख्वां हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, बिलाल कादरी हैं हमारे साथ। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस नशिस्त का, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरा बुआ जो पुल जांदे ने कखा तेरा बुआ जो पुल जांदे ने कखा वांगे ओ रुल जांदे ने हो सदके नाम दे मौला सदके तेरे नाम दे मौला सदके तेरे नाम दे मौला सदके नाम दे मौला हो बंद जंदरे भी खुल जांदे ने हो बंद जंदरे भी खुल जांदे ने तेरा जो पुल जांदे ने हो कखा वांगे हो रुल जांदे ने हो जद भी अपने अमल में वेखा 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 शर्म नयथरू डुल जांदे ने शर्म नयथरू डुल जांदे
ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨ ਲੱਥਰੂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। और नाज़रीन, अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दीन इस्लाम की रोशनी में बर्दाश्त का मफ़हूम, बर्दाश्त की अहमियत जानेंगे और इसके साथ साथ अफ़ू दरगुज़र की अहमियत पर भी हम गुजारिश करेंगे आप दोनों मेहमानों से कि आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आज एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में आपकी दावत पे शरीक होने का मौका मिला। आज का टॉपिक, बल्कि दोनों टॉपिक जो हैं वो बड़े अहम तरीन हैं जी। और वक्त की जो ज़रूरत है उसके पेश नज़र जो है इंतहाई अहम हैं और इस पे गुफ्तगू होनी भी चाहिए। ये जो टॉपिक है बर्दाश्त और अफ़्व दरगुज़र, जी। ये अफ़्व दरगुज़र इस मौजू को और इस टॉपिक को, इस मज़मून को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने 12 मरतबा इसको डिस्कस किया है, इसको बयान फरमाया है। और अफ़्व का जो मफ़हूम है, अफ़्व का, माफ़ कर देने का, इसका मतलब है कि दरगुज़र कर देना, बर्दाश्त कर लेना और उसको काबू पा लेना। इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो फिर जो है वो हमें मफ़हूम नज़र आता है जो कि अफ़्व दरगुज़र का मफ़हूम है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व आरिद अनिल जाहिलीन, कि माफ़ कर दीजिए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप माफ़ करना पकड़ लीजिए, सीख लीजिए और ये इसको इख्तियार करिए कि माफ़ करना जो है वो आप इख्तियार करें और अच्छाई का और नेकी का हुक्म दें। ठीक। और जाहिलीन से, जो हालात से एराज़ करें, दूरी इख्तियार करें। ठीक। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिब्रील अमीन लेकर हुज़ूर की बारगाह में पहुँचते हैं तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके बारे में ये बताओ कि मुआफ़ कर देना, मुआफ़ कर देना, इस अमर को इख्तियार करने का मतलब क्या है। सही। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं आका, मैं अपनी तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़े नहीं कर सकता, इसकी तशरीह मैं नहीं कर सकता। वापस फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में तशरीह चाहते हैं कि माफ़ कर देने की जो तशरीह है ये क्या है, इस बारे में इरशाद फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब करीम अलैहिस्सलाम को जाकर हमारा पैगाम दे दीजिए कि जो बंदा आपसे ताल्लुक़ तोड़े, क़ता ताल्लुक़ ही इख्तियार करे, आप उससे ताल्लुक़ को जोड़ो और जो आपको महरूम करे आप उसे अता कीजिए। और फिर जो बंदा आप पर जुल्म करे, सख्ती करे, उसको मुआफ़ कर दीजिए। ये है तशरीह अफ़्व दरगुज़र की। तो अब नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, सीरत तय्यबा का अगर मुताला करें तो हमें सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़े तौर पे
आयां नज़र आती है कि हुजूर की सारी ज़िंदगी, आप रहमत लिल-आलमीन बन के आए हैं, बेशक सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मुआफ़ कर देने वाला अमल ख़ुद भी इख्तियार फरमाया जी, और दूसरों को भी इस अमर की तरफ तरगीब दिलाई है। यकीनन यकीनन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हयात तय्यबा बेहिसाब ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं, यकीनन और उन वाक़यात का जो नतीजा लुब्ब-ए-लुबाब जो अख़ज़ किया जाता है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के अंदर जो क़ुव्वत बर्दाश्त थी, जी, आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप 1.25 लाख नबियों के इमाम हैं, तमाम रसूलों के ताजदार हैं, और जो बर्दाश्त वाला मादा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था, शायद वो किसी और को नहीं मिला, बेशक शायद वो बेशक किसी और के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा। और ऐसे बहुत सारे मुफ्ती साहब वाक़यात हैं कि जिनकी रोशनी में हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि उन वाक़यात के तनाज़ुर में आप हमें और हमारे नाज़रीन को गाइड करेंगे किस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया और अफ़्व दरगुज़र से काम लिया। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से कल हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट से भी जो है पहले टॉपिक के हवाले से जानना चाहें। हामिद साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो बर्दाश्त का मफ़हूम अभी वाज़े किया मुफ्ती साहब ने, अफ़्व दरगुज़र के हवाले से बताया, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे और इल्मी तरीक़े से अफ़्व दरगुज़र के हवाले से जो कुरान के अहकामात और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मामलात थे उनका ज़िक्र किया। मैं इस मौजू के कुछ माशरती पहलुओं के हवाले से एक दो नुकात जो हैं उनको बयान करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। किसी भी माशरे में अमन व इस्तेहकाम, उसकी बका, उसकी तरक्की और उसके माशरती ताल्लुकात की जो बुनियादी रूह है वो दर हकीकत इसी अफ़्व दरगुज़र में पिन्हा है। बिल्कुल। और हमारी बहैसियत एक मुसलमान होने के हमें इस चीज़ पर फ़ख्र करना चाहिए कि ना सिर्फ़ ये कि हमें अल्लाह ताला ने एक इल्मी तौर पर और रूहानी तौर पर रहनुमाई के लिए कुरान करीम जैसी एक नेमत अता फरमाई, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से और फिर सहाबा कराम ने अपने अमल के ज़रिए से हमें ये साबित करके दिखाया कि जो कुछ कुरान ने कहा है वो अमलन नामुमकिन नहीं है। जी। एक बशर होने की हैसियत से हमारे अंदर वो तमाम सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हैं जिसको कि हम अपना कर और जिसको हम इख्तियार करके तो उसकी हिदायत पर और उसके अहकामात पर अमल करके एक ऐसे माशरे की तख्लीक करने में कामयाब हो सकते हैं जिसके अंदर अमन हो, जिसके अंदर तरक्की हो, जिसके अंदर एक दूसरे का एहसास हो, और यही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक खुशहाल माशरे की तरफ आपको लेकर जाती हैं। इज़्ज़त, तकरीम, ताज़ीम जैसी चीज़ों से लेकर जो कि बचपन से आप एक बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं कि बड़ों के लिए बच्चों की एक इज़्ज़त और तकरीम है और बच्चों के लिए अपने बड़ों की इज़्ज़त और तकरीम करना ज़रूरी है। छोटी उम्र के बच्चों की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर उनको सरजनिश करना भी ज़रूरी होता है, लाजिम होता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उस बच्चे की ज़िंदगी का ऐसे गुजरता है कि आपको उसकी गलतियों को माफ़ करना पड़ता है, अफ़ू का मुज़ाहरा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है, क्योंकि उसको भी उन हालात और उन मामलात का अदराक नहीं होता कि वो किस तरह से उन चीज़ों का सामना करे और उस पर वो किस तरह से अपना रिएक्शन जो है वो दे। आप बच्चे को वक्त के साथ साथ जो सिखाते हैं, जो उसकी तरबियत करते हैं, इसमें जो अहम चीज़ है कि जो तरबियत हम उसकी करते हैं आखिरकार एक दिन बड़ा होकर वही तरबियत उसके लिए माशरे का एक सूदमंद फ़र्द बनने के लिए मददगार साबित होती है। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह मुफ्ती साहब ने इल्मी एतबार से इस चीज़ का ज़िक्र किया, माशरती पहलू के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे माशरे में अफ़ू और दरगुज़र सिर्फ़ कौल से नहीं बल्कि अमल से अगर हम लोग नहीं करेंगे और एक बच्चे को माँ की गोद से जब हम इस चीज़ की तरबियत देना शुरू नहीं करेंगे तो ये चीज़ माशरे में अल्फाज में तो आ सकती है लेकिन अमलन इसका जो मुज़ाहरा है वो हमें नज़र नहीं आ सकता। सही।
لیکن حامد صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے معاشرتی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں، معاشرہ افراد سے مل کر بن رہا ہے، اور ایک فرد کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے، لیکن گھریلو سطح پہ بھی ہمیں وہ برداشت، وہ معاف کر دینا، درگزر کر دینے کا کانسیپٹ اب اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میجورٹی کیسز میں بہت اچھی جوئی ہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اچھا انوائرمنٹ لے کر چل رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے، فسادات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات، یہ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ ہما آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. خاندان یا فیملی جو ہے وہ ایک بیسک یونٹ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، اور اس کی تباہی اور بربادی کا جو ایک ہی نقطہ ہم دیکھتے ہیں وہ انسان کی انا ہے. جی، آپ کے رشتوں کے اندر جب انا کا عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور آپ ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر اور نیچا دکھانے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس چیز کی کوئی حد نہیں ہے. پھر وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس کے لیے پھر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مطلب دروغ گوئی سے کام لیا، الزام بھی لگایا، سب کچھ کیا صرف اس لیے کہ ہم دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر ثابت کر سکیں یا معاشرے میں اس کی تذلیل کر سکیں. جی بالکل. اس وقت ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اور ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کو معاشرے میں بہت معزز سمجھا جا رہا ہے خدا کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے. بالکل. تو اس چیز کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر بالکل بنیادی اس پہ اگر شروع کریں تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر اور ایک دوسرے کی خامیوں پر اگر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کو چھپاتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ آگے چل کے ان کی اولاد میں اور ان کی فیملی میں بھی گریجولی ڈیولپ ہونا شروع کر دیتی ہے. یقیناً. اور یہی چیز جب ایک فیملی سے نکلتی ہے تو پھر ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سے آپ کے لوکیلٹی، آپ کے ریلیشن شپ، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا ہو. لیکن اگر وہ برا ہے اور آپ مسلسل اس کے ساتھ اچھے ہیں تو اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے. یا تو یہ کہ شاید آپ لوگوں کی راہیں علیحدہ ہو جائیں گی، اور یا یہ کہ شاید دوسرا فرد اس چیز کا احساس کرے کہ یار کیا وجہ ہے کہ میرے برے رویے کے باوجود جو ہے وہ عفو اور درگزر ہی دکھایا جاتا ہے اور مجھے اس پر بجائے اس کے سرزنش کی جائے بلکہ میری چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے. صحیح. اور ایک نصیحت کا رنگ نہیں لیکن عملاً یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مجھے بھی اس طرح سے ایک مثبت پہلو کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے. تو فیملی سے جو چیز نکلتی ہے، ایک فیملی سے ہی نکلتے ہیں لوگ. ہم اپنے گھر سے نکل کے اپنے آفس جابز پہ جاتے ہیں، بچے گھروں سے نکلتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں، تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بہرحال ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بالکل. اور یہی تربیت، یہی ٹریننگز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں معاشرے میں جا کے، کہ جب وہی افراد جو ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ جا کے معاشرے میں پریکٹیکلی جب اپنی لائف کو سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بچے جو کہ اپنی تربیت حاصل کر رہے ہیں ایک گھر کے اندر، وہ جب اس معاشرے کا فعال کردار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں ان کی یہی تربیتی پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ آیا انہیں برداشت کرنا سکھایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والدین نے، ان کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا، وہ برداشت سے کام لیتے تھے یا عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے، اسی طرح سے وہ دوسروں کو معاف کرتے تھے، دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرتے تھے، یا پھر انہی پر اختلافات جو ہیں وہ قائم کر لیے جاتے تھے، اور پھر یہی اختلافات بڑھتے 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 جو ہیں وہ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے کہ آپ کے وہی خون کے رشتہ دار، وہی آپ کے رشتہ دار کہ جن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، ان سے جو ہے وہ آپ نظریں چرانے لگتے ہیں، ان سے سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ گزرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر جہاں پہ وہ موجود ہیں آپ وہاں نہ جائیں. یہ نوبت کیوں آتی ہے اس پہ جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. بریک کی جانب ہم بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ख़ूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, दीन इस्लाम की रोशनी में बर्दाश्त की अहमियत क्या है, बर्दाश्त का मफ़हूम क्या है, अफ़्व दरगुज़र की अहमियत क्या है, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब हम माशरती सतह पर देखते हैं कि माशरे में हमने बेहतरी लानी है, माशरे के अमन व इस्तेहकाम में हमने किरदार अदा करना है, तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना है और ना सिर्फ समझना है बल्कि प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। इसी कोशिश के तनाजुर में हम जो है वो आज मुख्तलिफ ज़ावियों से जानेंगे कि बर्दाश्त को हम किस तरह से अपना सकते हैं, अदम बर्दाश्त की कैफियत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और एक कॉन्सेप्ट जो हमें अपने माशरे में नज़र आता है कि शायद हम घर से बाहर तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस कर जाते हैं कि दूसरों की बातों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरों के इख्तलाफात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से किसी हद तक माफ़ी भी तलब कर लेते हैं। लेकिन जब हम घर में रहते हैं और घर में रहने वाले चंद अफराद जिन्होंने मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारनी है, वो क्यों आपस में इख्तलाफात कायम कर लेते हैं, वो क्यों बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते, और ऐसा क्या है उनके दरमियान कि वो आपस में एक दूसरे से माफ़ी की तलबगार नहीं होते। अगर एक तलबगार है तो दूसरा उसको माफ़ नहीं करता। ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे सोसाइटी में नज़र आते हैं, इन पर भी हम रोशनी डालेंगे, इन पर भी नज़र दौड़ाएंगे। हम जो है वो डिस्कशन करते ब्रेक पे जाने से कबल हामिद बुखारी साहब से, और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मुफ्ती साहब से गुजारिश, मुफ्ती साहब जैसे पहले बात हुई थी, हमने कहा था कि दीन इस्लाम की रोशनी में और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत मुबारका से हम जो है वो जानेंगे कि बर्दाश्त का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुख्तलिफ वाक़यात की रोशनी में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, यकीनन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमने नज़रअंदाज किए होते हैं या उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो यही वाक़यात हमें जो है हेल्प आउट करते हैं कि हम इन मफ़हूमों को या इन अलामात को जो है वो समझ सकें। बर्दाश्त के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या जो आपके जहन में हो, अगर ताइफ़ का वाक़या क्योंकि मेरे जहन में याद था, तो मैं चाहूँगी उस पर रोशनी डालें, और उससे बेहतर तो कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। जी हुमा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम मुस्लिम हैं, हम अहले ईमान हैं, तो हम उनका कलमा पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बेहतरीन जो नमूना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। उससे बढ़कर हमारे लिए कोई और नमूना नहीं हो सकता। हम अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या एक मुआशरे को हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें बुनियादी तौर पर जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं उन पर हमें उनको सुनकर और उन पर अमल पैरा होना होगा। जब हम उस पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीनन एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो तख्लीक पाएगा। और इसके लिए हम देखते हैं कि जब हम बचपन में होते थे तो हमारे वालिदैन और हमारे जो ख़ानदान के बड़े लोग थे वो बिठाकर बच्चों की तरबियत की एक नशिस्त रखा करते थे, और उन नशिस्त में अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाए जाते थे और सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे अच्छे नुकात को निकाल कर अख़ज़ करके सामने पेश किया जाता था, ताकि बच्चों की जो एक बुनियाद है, बेस है, वो मज़बूत हो जाए और बच्चों को पता चले कि हम अगर मोमिन हैं, अगर हम अहले ईमान हैं, तो हमें अपने जो अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आका हैं, हमारे नबी हैं, हम उनकी सीरत पे कैसे अमल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलता है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर की बारगाह में 10 साल अपने ज़िंदगी के बसर किए। आपकी वालदा आपको छोड़कर हुज़ूर के पास गई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह के मैं इसे आपकी खिदमत में छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरा जी चाहता है कि आप इसको अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लीजिए। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने हुज़ूर की बारगाह में 10 साल गुजारे, लेकिन आखिर में बाद में किसी ने ज़िंदगी में पूछा कि आपने हुज़ूर को कैसा पाया, यानी बर्दाश्त के हवाले से, अफ़्व दरगुज़र के हवाले से, बाअखलाक होने के हवाले से और खुल्क़ अज़ीम के इस पहलू के हवाले से आपने हुज़ूर को कैसा पाया। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक आपकी आँखों में नमी आ गई, कहने लगे मैं आपको क्या बताऊँ, मा दरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला इमराअतम वला खादिमा। मैंने हुजूर की बारगाह में 10 साल गुजारे, लेकिन इन 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा, अनस इब्न मालिक की आँख ने कभी ये देखा हो कि हुजूर ने किसी औरत पे हाथ उठाया या कभी किसी खादिम पे हाथ उठाया, यानी हुजूर ने कभी किसी को
نہ مارا، نہ ہی مارنے کے لیے کوئی سختی کا انداز اور رویہ اختیار کیا۔ سبحان اب اس روایت سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زندگی میں قوت برداشت کو ملحوظ خاطر رکھا، اور برداشت کا جو پہلو ہے اس کا حضور نے درس ارشاد فرمایا۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، حضور میری تربیت اچھے انداز میں کرتے تھے، اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نجران کی ایک بنی ہوئی چادر حضور نے خاردار تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی، آپ نے کندھے پہ اوڑھی ہوئی تھی، اور ایک بدو شخص کا گزر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر کو کھینچا جس سے یہاں پہ نشان بھی پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے دیجئے، حکم دیجئے کہ مجھے مال ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کر کے اس کی بات کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال دیا جائے۔ اب یہ مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوت برداشت کا جو مادہ تھا اس کی تعلیم اپنی امت کو بھی دی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے اتنی سختی سے تمہارے ساتھ پیش آئے تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، نرم رویہ اختیار کرنا ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کو متاثر کرنا ہے، جیسا کہ قبلہ حامد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے اور اس طرف روشنی ڈال رہے تھے کہ آپ اگر کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل معاف کرتا ہے، مسلسل نرم رویہ اختیار کرتا ہے، تو بتائیے کہ اب وہ کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے ان سے متاثر ہو جائے گا، اور وہ یہ ضرور اختیار کرے گا انداز کہ بھئی یار میں جس کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار کرتا ہوں وہ مجھ سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے بہا کفار نے برے سلوک کیے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا۔ اب غورث بن حارث کا وہ واقعہ آپ پڑھ لیں، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، غورث بن حارث نامی ایک شخص ہے وہ آ گیا، تو اس نے آ کر آپ کی تلوار کو نیام سے نکال لیا۔ آپ آرام فرماتے، اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھا کہ غورث بن حارث نے تلوار آپ کی نکال کے لہرا کے کہہ رہا ہے اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ تو غورث بن حارث کہنے لگا کیسے اللہ بچائے گا؟ اب تو میں ہوں یا آپ ہیں، باقی تو الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ نبوت کی جو حیبت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے نبی کی جو نبوت کی جو حیبت ہے ان کو سب سے ہیوی رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اٹھ کر بیٹھے یہ انداز اختیار کیا تو وہ کھڑا تھا، مزید ڈر کے پیچھے ہٹا، تو اس کے ہاتھ سے نبوت کی جو حیبت تھی اس حیبت کو برداشت نہ کر سکا، تلوار نیچے گری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی، وہ پیچھے ہٹ کے ڈر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اب تو تلوار میرے پاس آ گئی ہے، اب مجھے بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں نے سن رکھا ہے کہ آپ معاف کر دینے والے ہیں، آپ برداشت کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ برداشت کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اسی نقطے کو سامنے رکھا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور یہ اہل تقوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بھی کوئی اہل تقوی کو دیکھے گا وہ ہمیشہ تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بڑے حسن خلق کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں جب وہ لونڈی آتی ہے آپ کی خادمہ، اس کے ہاتھ میں گرم سالن ہے، وہ پیالہ ہے، چھلکتا ہے، سالن آپ کے کپڑوں پہ آ گرتا ہے، لیکن آپ نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو وہ خادمہ بھی کسی عام گھر کی تو نہیں تھی نا، وہ بھی عالی شان گھرانے کی خادمہ تھی، اہل بیت اطہار کی خادمہ تھی، بول کے کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ پہلے اس نے یہ جملہ پڑھا کہ معاف جو اہل تقوی ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں،
تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر ساتھ ہی اس نے یہ قرآن کی آیت سورۃ النساء کی اس آیت کا اگلا جملہ پڑھ دیا کہ صرف غصے کو نہیں پیتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فوراً اس کو مسکرا کے دیکھا, فرمایا واقعی تم نے صحیح موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے, جا ہم نے غصے کو بھی پی لیا, ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو یہ جو واقعات اور یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان سے ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جو عفو و درگزر ہے اور جو برداشت ہے اس کی بہت اہمیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں قوت برداشت رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں معاف کر دینے والا جو عمل ہے اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. جس بندے کے اندر صفت آ جاتی ہے اس بندے کو رب ذوالجلال دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے رب ذوالجلال, اس لیے کہ وہ انسان اس کے بندوں کو معاف کرتا ہے. رب کے بندوں کو جو معاف کرتا ہے رب پھر اس پہ رحم و کرم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمیں صاحب جیسے کہ ہم اپنی تعلیمات کے حوالے سے جان رہے ہیں کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیمات یہ پریکٹسز ملتی ہیں, تو پھر موجودہ صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں آج اپنی سوسائٹی پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا جو کلچر ہے, ایک گھر میں جو پریکٹسز ہو رہی ہیں وہی ریفلیکٹ کرتی ہیں سوسائٹی کو یا وہی ٹرینڈ بنتی ہیں سوسائٹی کا. تو ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. گھر میں رہنے والے افراد سے نہ ہم معافی کے طلبگار ہیں, اور اگر کوئی معافی طلب کر بھی رہا ہے تو اس کو ہم نے معاف نہیں کرنا. لیکن اگر باہر کہیں ہم جا رہے ہیں, چاہے ہمارا کوئی وہ ہے آرگنائزیشن ہے, ہم کسی ویسے ہی سوشل سرکل میں کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, وہاں ہم معافی بھی طلب کرتے ہیں, اور اگر فوراً کوئی ہم سے معافی کا طلبگار ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں تاکہ ہماری بڑائی ہو, یا آنے والے وقت میں اگر ہم ان سے کوئی کام نکلوا سکیں, ہمیں کوئی فیور چاہیے ہو تو وہ ہمیں مل سکے. گھر میں کیوں نہیں ہم یہ پریکٹسز کرتے؟ اگر گھر میں کریں تو سوسائٹی کا ماحول ہی بدل جائے. ہما چھوٹا سا ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا غصہ کسی امیر کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو جائے یا بااثر انسان کو دیکھ کے ٹھنڈا ہو جائے اور کسی غریب یا کمزور انسان کو دیکھ کے بڑھ جائے تو پھر وہ طبیعت نہیں بلکہ تربیت کا معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ وہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اور اجتماعی زندگی تک اس چیز کو اوور لک کرتے ہیں, اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مفتی صاحب نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے, صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی اور مثالیں دیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک انسان کامل جو ہیں, جن کو کہا گیا کہ ان کا خلق خود قرآن ہے, وہ ہستی جس کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے اور اس نے لوگوں کے لیے رستوں سے کانٹے اٹھائے, وہ جس پر کوڑا پھینکا گیا لیکن اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں, وہ ہستی جس پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے, جس کے صحابہ پہ مظالم ڈھائے گئے, لیکن اس نے کسی کو ظلم کرنے کی ترغیب نہیں دی. وہ ہستی جس کی حفاظت کرنے والے, جس کی پرورش کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہندہ نے قتل کیا تو فتح مکہ کے موقع پر خدا تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس سے چاہیں جیسا چاہیں انتقام لیں. لیکن فتح مکہ میرے نزدیک انسانی تاریخ کے اندر ایک وہ موقع ہے جس کی کوئی مثال, جس کی کوئی نظیر, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج سب کو معاف کیا گیا. اب اجتماعیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم گھر کے اندر تو وہ رویہ اختیار نہیں کرتے لیکن باہر اختیار کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہمیں اب دیکھنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ ہم زبان سے جب یہ کہتے ہیں کہ رزق خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور نفع نقصان وہ پہنچاتی ہے, تو ہمیں عملاً اس چیز پر نہ صرف یہ یقین کرنا ہوگا بلکہ ہمیں اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. جو آپ کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا, بالکل, اور جو آپ کا نہیں ہے اس کو پانے کے لیے آپ بلا وجہ میں کسی کو کیوں کوئی تکلیف دیتے ہیں. بے شک ایسے آپ کے اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کو بھی دیکھیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے حقوق اللہ پہ تو شاید خدا تعالیٰ آپ سے کوئی کمپرومائز ہو جائے آپ کی کوئی بات چیت, لیکن حقوق العباد کے حوالے سے جب تک وہ شخص آپ کو, وہ رشتہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کی معافی نہیں ہے. یقیناً ایسے.
اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت سب سے پہلے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ سختی اختیار کریں، لیکن اس کی بھی حدود مقرر کر دی گئی۔ بیوی کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمام حدیں مقرر کر دی۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ماں کے پیٹ میں ایک کروٹ کی تکلیف جو ہے وہ بھی کندھے پہ 8 حج کروانے سے نہیں وہ تکلیف جو ہے وہ کم کی جا سکتی۔ تو اگر ہم انہی معاملات کو دیکھیں اور اپنے جن چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے فیملی ممبرز پہ کوئی احسان کرتے ہیں۔ اگر ہم باہر جاب کر رہے ہیں، وہ گھر میں باقی سب سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رول دیا ہے ہم وہ پرفارم کر رہے ہیں، اینڈ ممکن ہے کہ یہ رول سوئچ ہو جائے، تو کیا پھر آپ اس طرح سے ان چیزوں کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان ٹو ادر شوز، آپ دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کیا آپ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی اوورٹیک کر جائے کسی کو تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک وہ ہائپر ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، صرف ٹینشن نہیں ہے، ہائپر ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب اولاد کی تربیت ہے، والدین کے حقوق ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کو بھی اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بہت سارے اختلافات ہیں جہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جب شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے، جی اب تو یہی موقع ہے کہ فلانے سے اپنی فلاں چیز کا بدلہ لے لیا جائے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں پروٹوکول کتنا ملتا ہے۔ یہ پروٹوکول اور انا جو ہے اصل میں ہم عزت نفس اور انا کے درمیان جو ہے نا وہ فرق واضح کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اگر ہم جانتے بھی ہیں تو ہم دانستہ طور پر اس لائن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں پھر اچھا ٹھیک ہے کر کے، مطلب انسان اگر کسی کے سامنے کسی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا، 4 لوگوں کے سامنے تو آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی، لیکن معافی مانگنے کے لیے آپ نے اس سے علیحدگی میں کہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت وہ ہے کہ جب آپ جس کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے آپ اس وقت صبر کا مظاہرہ کریں، آپ اس وقت برداشت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کی اس وقت کی خاموشی جو ہے وہ بظاہر تو آپ کی شکست ہے یا آپ کی کمزوری کو ثابت کرتی ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ آپ کی فتح ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں اپنی فیملی کے اندر، فیملی سے لے کر اور باہر ایکسٹینڈڈ فیملیز تک، اپنے ریلیٹیوز تک، ہمارے بیسیکلی معاملات کیا ہیں؟ مال کے معاملات پہ اختلافات ہے، خونی رشتوں میں 2 سگے بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں مال کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے، مال ہے، یہ تمہارا ہے، وہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا اور جو کسی کا ہے وہ آپ لے نہیں سکتے، تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پازیٹیو، ایک مثبت سوچ اور ایک مثبت رویہ آپ کا جو ہے وہ دوسرے کو کہیں نہ کہیں ضرور انسپائر کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اس کے ذہن میں ضرور یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں بھی اختلافات کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو اس جگہ سے چلے جائیں۔ میاں بیوی کے معاملات میں ہے کہ جب ان میں اختلاف ہو اور کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کو واپس اس سے کہو کہ جاؤ کچھ دیر کے بعد آنا، کیونکہ جب آپ کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے نا تو پھر آپ اپنی سوچ سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی، آپ نے کہاں گنجائش ہے، کہاں گنجائش ہے، کہاں پہ چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ تو دس از آل کائنڈ آف اے گیو اینڈ ٹیک، کیونکہ معاشرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ہی اس کا یونٹ ہیں اور آپ ہی اس کی اکائی ہیں، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو مطلب انگریزی کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے زندگی میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی تو ایک سختی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں۔ اب آپ نے جو محاورہ استعمال کیا نا اس سے مجھے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بدتمیزی کر رہی ہے، ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے یا پھر ہماری بات نہیں مان رہی۔ وہ یہ کیوں نہیں پلٹ کے دیکھتے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ عدم برداشت کے مظاہرے کیے یا ان کی بات کو کس طرح سے نظر انداز کیا۔ اگر وہاں وہ سوچ لیں تو یقیناً ان کی اولاد بھی فرمان بردار ہو جائے گی۔ تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ ہما یہ تو آپ نے بڑے ایک فوکس پوائنٹ کے اوپر بات کی۔
والدین کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تم بڑھاپے میں ان کو پاؤ تو ان کو اف تک مت کرو، بے شک، سب سے پہلی چیز جی، ہے۔ اس وقت کو کیوں بھول جاتے ہو کہ جب تم کسی قابل نہیں تھے، انہوں نے تمہاری سب گندگی اور ضروریات کو کس طرح سے راتوں کو جاگ کر پورا کیا، تمہیں خشک بستر پر سلایا تمہاری ماں نے، اور خود تمہارے گیلے کیے ہوئے گندے اور ناپاک بستر پر سوئی۔ جی، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق آپ کسی صورت ادا کر ہی نہیں سکتے بے ساری شک ایسا ہی زندگی ہے، میں۔ بے شک، بے جنرلی شک، ہم ایک نوشن سنتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ بھی جی، بہت چلتی ہے کہ جی ایک ماں اور ایک باپ جو ہیں وہ مل کے 10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں اور ایک باپ کو سنبھالنے کا فیصلہ اور نہیں ہو یہ پاتا۔ تلخ حقیقت نظر بھی آتی ہے بہت یہ جگہوں۔ بہت تلخ حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب خدا تعالیٰ نے بڑا واضح حکم ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت گنوا دی، وہ انتہائی بدقسمت بے انسان ہے۔ شک، بے شک، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور والدین دیکھیں، بوڑھا اور بچہ ایک برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا۔ والدین جنہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے سب کچھ کیا، وہ ایک عمر میں آ کے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک آرام دہ زندگی گزاریں گے، یا صرف آپ سے فرما برداری ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تھوڑی کہ سی توجہ، فرما برداری اور عزت، اس کے علاوہ والدین کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حامد صاحب، ہم اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل بلال قادری صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے،
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, दीन इस्लाम की रोशनी में हम जान रहे हैं कि हमें क्या तालीमात, क्या पैगामात, क्या अहकामात मिलते हैं बर्दाश्त के हवाले से, अफ़्व दरगुज़र के हवाले से। हम किस तरह से दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, दूसरों से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दूसरों की जानिब ही देखें कि दूसरे ही आएँ और हमसे माफ़ी मांगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमसे भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से कोई दूसरा हमसे इख्तलाफ रखता है या दूसरा हमसे नाराज़गी का इजहार कर रहा है, तो वहाँ भी हमने दरगुजर करते हुए इन मामलात को ख़ुद माफ़ी तलब कर लेनी है और कहना है कि हमसे अगर गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दिया जाए और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जबकि इसके बरक्स हमारी सोसाइटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ माइंडसेट्स ऐसे भी नज़र आते हैं कि यही छोटे छोटे इख्तलाफात दुश्मनियों में मुब्तला हो जाते हैं। दुश्मनियों तक जो है वो नौबत आ जाती है कि फिर एक दूसरे को मार के, कत्ल करके ही चैन लिया जाता है या फिर वो सिलसिला भी किसी एक और जानिब जो है वो बढ़ता चला जाता है। समाजी इंसाफ कैसे जो है वो फराहम किया जा सकता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा एक खुशहाल माशरा हो, एक तहज़ीब याफ्ता माशरा हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें और फिर उनको पूरा करने की भी हर मुमकिन कोशिश करें। और इसी में एक ड्यूटी है समाजी इंसाफ, यानी इंसाफ को प्रमोट करना। अगर आज मैं किसी से फ़ेवर ले रही हूँ, मैं किसी से फ़ेवर लेना चाहती हूँ, तो कल मेरी यही सोच होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में मैं भी इसको फ़ेवर दे सकूँ। इंसाफ की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी जहतें हैं जिनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी उसको ही जो है वो चाहूँगी कि हमारे दोनों मेहमान उस पर रोशनी डालें। उसके हवाले से हमें बताएं कि दीन इस्लाम की रोशनी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हवाले से हमें क्या तालीमात, क्या पैगामात और क्या अहकामात मिलते हैं और हम उनको फॉलो कैसे कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई राय लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से कबल हामिद साहब से बात हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी कि जब हमारा दीन हमें ये पैगाम देता है, हमारी तालीमात हमें ये बताती हैं कि हमने तो वालिदैन को उफ़ तक नहीं कहना। वही वालिदैन कि जिनसे बचपन में तोतली ज़बान में एक बच्चा एक ही सवाल 50 मरतबा करता है और वही वालदा या वही वालिद उसको 50 मरतबा खुशदिली के साथ हंस के जवाब देते हैं। वो वालिदैन अगर बूढ़े हो जाते हैं, जब उनका एज फैक्टर भी है, उनकी कमज़ोर याददाश्त की बिना पे अगर वो दूसरी से तीसरी मरतबा, ये 50 मरतबा नहीं, दूसरी से तीसरी मरतबा अगर पूछ लेते हैं या वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आया था, किसने क्या कहा, किसकी टेलीफोन कॉल आई थी, तो वहाँ क्यों हमें जो है वो इतना नागवार गुजरता है। अगर हमारा बच्चा पूछ रहा है तो खुश दिली, लेकिन वालिद या वालिदा पूछ रही हैं तो वहाँ मुँह भी बनाना है, चिड़चिड़ापन भी देना है और ये कह देना कि इनको जो है वो साइड पे रखा करो जब मेरी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया करे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं। जी हुमा, बात वहीं पे आ जाती है कि बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त। क़िबला हामिद साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और उसका लुब्बे लुबाब यही था कि जब इंसान बर्दाश्त का मादा अपने अंदर ले आता है तो फिर यकीनन उसे रिश्तों की जो कदर व कीमत है वो वाज़े तौर पे नज़र आती है। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं, हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं, तो फिर यकीनन हम भाई को भाई नहीं समझेंगे, बहन को बहन नहीं समझेंगे। यानी न समझने से मुराद ये है कि हम बर्दाश्त से बाहर निकल आएंगे, जो कि दीनी हवाले से, अखलाकी हवाले से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें हमारा जो दीन इस्लाम है वो इस बात की तालीम देता है कि अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त रखी जाए। अगर वालिदैन के सामने, जिस तरह कि आपने बात की है कि हम देखते हैं कि एक वालिद होता है या वालदा होती है, अगर बचपन में अगर 50 मरतबा क्या 20 मरतबा जी अगर एक बच्चा एक ही बात को दोहराता है और बार बार वही क्वेश्चन करता है, जवाब में आंसर अच्छा मिलता है, प्यार से मिलता है, लहजे में कोई तलखी नहीं पाई जाती, लहजे में कोई तब्दीली नहीं आती, तो फिर क्या बात है कि जब एक वालिद बुढ़ापे की तरफ होता है, उसका सफ़र ज़िंदगी के आखिरी जो है वो सालों की तरफ होता है और बुढ़ापे में जब कोई एक बात की जाए तो बच्चों को नागवार गुजरती है। ये असल में जो इंसान की अंदर की अना है, जिस तरह हमें सब फरमा रहे थे कि इंसान को अपनी अना ख़त्म कर देने का नाम ही
اصل برداشت ہے. بالکل. اگر ہم برداشت عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر ہو، یعنی برداشت نہ ہو، پھر ہم کہیں کہ ہم صبر والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر جو ہے وہ قوت برداشت نہ ہو اور پھر ہم کہیں کہ جی ہم تو معاف کر دینے والے ہیں، جی ہم تو ایسا کرنے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایک دن میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا غلام ہوگا کوئی نوکر جو کہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کی کتنی خطائیں ہیں کہ ان کو کتنی بار معاف کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں تم اپنے غلام کو 70 بار معاف کرو. سبحان اللہ. اب یہاں مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے. مفسرین فرماتے ہیں 70 مرتبہ جب عرب میں بولا جاتا تھا تو کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، اور یہاں پہ اشارہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اکثر معاف کر دو. اور پھر یہاں پہ میں کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو میں اس میں ایک بات کی تشریح ضرور کرتا چلوں، وضاحت ضرور کرتا چلوں کہ یہاں پر جو مفسرین اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو غلطی کرنے والا ہے اور جو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کا ذاتی عمل ہو، یعنی اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، اور جو غلطی کر رہا ہے غلطی کرنے والے کا تعلق جو ہے وہ اس کے امر سے ہو، نہ کہ قومی اور ملکی. اگر قومی نقصان کرے گا، ملکی نقصان ہوگا، تو وہ پھر اس کو اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک سزا مقرر ہے وہ اس کو دی جائے گی. لیکن اب اگر ذاتی طور پہ اس کا کوئی فعل تھا، اس میں اس نے غلطی بجا لائی، اب وہ اس کو معاف کر دے گا تو اس پہ اسے اجر عظیم ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو جواب آیا اے پیارے موسیٰ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود، اب وہ لے سکتا ہے بدلہ لیکن اب اس کے اندر قدرت ہے، لیکن طاقت کے باوجود اگر کوئی کسی کو معاف کر دے گا تو میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. اب قوت برداشت کو اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، اپنی ذات پہ یہ لاگو کرنا چاہیے کہ اگر میرے نزدیک میرے ساتھ 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، میرے ساتھ آفس میں کام کرنے والے ہیں یا میرے اس راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی ساتھی ہیں جو میرے انڈر آتے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا تو حدیث پاک میں آتا ہے جو رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا ہے، جو معاف کرتا ہے اسے معاف کیا جاتا ہے. اب اگر ہم وہیں سے اسٹارٹ شروع کر دیں اپنے ذات سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اگر کسی اپنے خادم یا نوکر کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر یہ چیز ضرور سوچنے کو ملے گی، یار اگر میں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک برتاؤ کر رہا ہوں، اگر میرے بچے غلطی کرتے ہیں تو مجھے ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے کل، تاکہ آگے وہ معاشرے میں جب نکلیں گے، ایک بہترین سوسائٹی میں جب جائیں گے تو وہ کردار بن کے سامنے آئیں گے، تو اس کردار کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگ صاحب کردار بن جائیں گے. اور پھر میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ پھر انسان اپنے والدین کی قدر و قیمت کو بھی سمجھے گا. اگر میں اپنے خادم، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کر رہا ہوں تو یقیناً اپنے والدین کے ساتھ بھی ان سے بڑھ کر جو ہے وہ سلوک کرنا ہوگا. اور برداشت کی جو قوت ہے ہمیں اسلاف کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں رات کو تہجد کے وقت گئے تو ایک مسافر سو رہا تھا، تو ان کا پاؤں جو ہے وہ مسافر لیٹے ہوئے کے ساتھ پاؤں لگا، تو وہ نیند سے بیدار ہوا تو نیند میں ہی کہنے لگا یار تم انسان ہو یا گدھے کا لفظ اس نے استعمال کیا، یا گدھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو انہوں نے قوت برداشت کے ساتھ اسے جواب دیا، تحمل مزاجی کے ساتھ. آپ نے فرمایا یار میں انسان ہوں اور انسان ہی کی اولاد ہوں، آپ لگتا ہے مسافر ہو تو میرا نام یہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. جب اس نے ایسا رویہ اختیار کیا تو بدلے میں اتنا اچھا سلوک ملا، تو نوکر جو تھا خادم خاص کہنے لگا حضور اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اسے جواب دیا. تو آپ مسکرا کے کہنے لگے یار یہ مسافر ہے، اجنبی ہے، یہ میری شخصیت سے واقف نہیں کہ میں امیر المومنون وقت کا حاکم ہوں،
کو پہچان نہیں تھی کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ نیند میں تھا. اگر میں اسے معاف نہ کرتا تو یہ ہماری بارگاہ سے یا ہماری خدمت سے کیا وہ اچھا اخلاق لے کے جاتا یا کیا وہ سیکھ کے جاتا کہ میں یہاں آیا تھا اجنبی ہوں تو مجھے یہاں عزت ملی ہے یا عزت نہیں ملی. تو اب اگر ہم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے تو یقیناً یہ ہم سے متاثر ہوگا. اور اس نے پھر دوبارہ معافی مانگ لی کہ مجھے آپ کے بارے میں یعنی تعارف نہیں تھا یا پہچانا نہیں ہے یا میں نیند میں تھا, مجھے علم نہیں تھا. تو اگر ہم اپنے اسلاف کے طور طریقے کو اپنائیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اگر ہم آج سے ہی اپنے اوپر لاگو کریں اور عمل کے جو ہے وہ دنیا میں آ جائیں تو یقیناً ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرہ بنے گا. یقیناً بڑی خوبصورت بات آپ نے کی حامد صاحب. ابھی جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی انسان قدرت رکھتا ہو یعنی کہ طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ بدلہ نہ لے اور برداشت کرے, درگزر سے کام لے, تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کامن پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم کیا اس کا دیا کھاتے ہیں جو ہم اس کی بات برداشت کریں, ہم کیوں نہ بدلہ لیں, ہم کیوں نہ آگے سے بات کریں. ایک نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا تو اس کے ساتھ ڈبل زیادتی کریں, ہم تھوڑی اس کے گھر سے کھا رہے ہیں. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں. تو آج ہی سے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی, کوئی درگزر کرنے کی ہمارے اندر صرف موجود ہے تو ہم اس کو پروموٹ کیوں نہ کریں. ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے اسے معاف کیا, بلکہ ہم تو دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر اس نے میرے ساتھ اینٹ سے جو ہے وہ مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں 2 اینٹیں مار کے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں, یا میں اس سے بدلہ جب تک نہیں لوں گی یا لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا. یہ بہت ساری ایسی کیفیات ہیں جو کہ یقیناً ہیومن انسٹنکٹ نہیں ہے, ہم نے اس کو بنا لیا, اپنی نیچر کا حصہ بنا لیا. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں جانے کی اجازت چاہوں گا. جی ضرور ضرور. انسانی رویوں کے حوالے سے حضرت موسیٰ جب تورات کا نزول ہوتا ہے تو اس میں تعلیم دی جاتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, جی, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. جب انجیل آتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو. اگر کوئی تمہیں 1 کوس تک پیدل چلا کر لے کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 کوس تک پیدل چل کے چلے جاؤ. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بالکل مختلف تعلیم جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, ہمیں اس کی رہنمائی دیتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, لیکن اگر معاف کر دو تو وہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا سوشل کانٹیکسٹ, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں معاشرتی پہلو کے حوالے سے اس چیز پہ تھوڑا سا بات کروں گا. حضرت موسیٰ کے عہد میں فرعون کے مظالم سے نبٹنے کے لیے ماں سوائے اس کے کہ آپ سخت اپنے آپ کو کریں, آپ کی قوت برداشت کے بجائے قوت انتقام بھی جو ہے وہ آپ میں پرورش پائے, وہ ہونا ضروری تھی. حضرت عیسیٰ تک پہنچتے پہنچتے معاشرے میں اتنی سختی اور انتقام کا پہلو آ چکا تھا کہ ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اب اپنے اندر نرمی پیدا کرو. لیکن جب اسلام کا معاشرہ تشکیل پانا شروع ہوا تو اس وقت ایک کامل اور پرفیکٹ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی تھی. تو اس کو یہ کہا گیا کہ اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کو پسند کیا پہلو ہے, کیا امر ہے, وہ یہ ہے کہ معاف کر دو. اب اسی چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو سوشل کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس تعلیم کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اگر ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے پیروں میں سے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, تو پھر ان کی زندگی تو میں نے جس طرح شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ جنہوں نے رستوں میں کانٹے بچھائے ان کے رستوں سے انہوں نے کانٹے اٹھائے, اور جنہوں نے ان پہ مظالم کیے ان کو انہوں نے معاف کیا. جو گستاخی کر رہا ہے اگر ایک دن وہ نہیں کر رہی تو اس کی جا کے خیریت دریافت کی کہ آج تم نے مجھ پر کوڑا نہیں پھینکا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں جن کی تعلیم دیتا ہے. اب معاشرتی رویوں میں جس طرح آپ نے بات کی کہ سوشل جسٹس کی جب بات آ جاتی ہے نا, تو ہماری تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کمزوری کہاں پر آ رہی ہے.
انسان بہرحال ایک کمزور چیز ہے، اس میں جذبات کا عنصر بھی ہوتا ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں برداشت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن جہاں غصہ کرنا چاہیے ہمیں وہیں پہ غصہ کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے غلطی کی ہے تو کسی بچے کی تربیت کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے اگر آپ غصہ یا سرزنش کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ اپنے کیتھارسس اور اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو وہ آپ پھر زیادتی کر رہے بالکل ہیں، ایسے ہی وہ یو آر وائلیٹنگ دا سوشل رولز، ناٹ اونلی دا سوشل رولز، یو آر وائلیٹنگ یور ویری اون بیسک ریلیجیس ٹیچنگز۔ ایگزیکٹلی تو اب یہ چیز جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ٹانگ کھینچنے اور دوسرے کو نیچا دکھانے اور دوسرے کو کم تر ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان دا لانگ رن کیا ہوگا، جی ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دوں، 4 لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، لوگ یہ کہیں جی کہ دیکھو اس کے ساتھ تو یہ تو ایسا ہے، اس سے تو بچ کے رہو، تو یہ تو کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اب ہمارے وہی جس طرح ہم نے گھر کی بات کی، چھوٹی سی چیز ہے، عموماً گھر کے کھانے میں اگر کوکنگ میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو کچھ دوست ہوتے ہیں جو اس چیز پہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا یار؟ اگر ایک مہینے میں 1-2 دفعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مطلب وائی ڈونٹ یو forget that time جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج یہ چیز بہت اچھی بنی جی، ہے، یا پیٹ بھر کے کھا لیتے جب آپ کھاتے ہوئے، جب آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے ایک چیز حاصل کرتے ہیں اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اگر کسی وقت کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو بھی تو دیکھنا اچھا چاہیے۔ یہاں پہ بھی ایک بلیم گیم ہے ہمارے پاس، ہماری سوسائٹی میں، کہ غصہ آ گیا تھا، کنٹرول نہیں رہا، تو اس لیے ہم نے یہ ری ایکشن شو کر دیا، اب غصے میں نہیں ہے تو چلو اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ غلطی، اب یہ غصہ اتنا حاوی کیوں ہو گیا؟ ہما وہ اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، شاید تھوڑا سا بہت سخت ہو جائے، کہ انسان وہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہے کہ بعد میں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ صحیح وقت پہ اگر آپ نے، میں نے وہی عرض کیا نا کہ غصے کے وقت پہ آپ غصہ کریں، جہاں پہ آپ کو تحمل، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں پہ آپ تحمل، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ بالکل، اب والدین کے حوالے سے اصل تو برداشت ہی وہی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، مفتی صاحب والی بات ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ جو ہے اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں خود کو روک لیا تو سب سے اچھی برداشت اور سب سے اچھے عفو درگزر کا نمونہ یہی ہے۔ اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین، اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم بلال قادری سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں
عیش کا ہم پایا ہوں چند لمحے تیری قربت میں کٹے چند لمحے تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں جی ویلکم بیک سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دو ٹاپکس جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے بات ہوئی دین اسلام کی روشنی میں برداشت کی اہمیت کے حوالے سے. برداشت کے مفہوم کو ہم نے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ عفو درگزر پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لینا ہے، معاف کر دینا ہے دوسروں کو. اور بہت ساری ایسے اختلافات، بہت ساری ایسی باتیں جن میں اختلاف رکھنے کی گنجائش ہو، جن میں ہمیں لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہم جو ہے وہ حق پہ ہیں، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی برداشت کرنا افضل ہے اور وہاں پہ بھی اس سچویشن کو درگزر کر دینا اور وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے. اور دوسرا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سماجی انصاف کے حوالے سے، سوشل جسٹس کے حوالے سے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ بن جائے، ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن جائے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سماجی انصاف کو پروموٹ دیں. کس طرح سے دے سکتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ جو سماجی انصاف کی بات ہو رہی ہے، سوشل جسٹس کی بات ہو رہی ہے، میں چاہ رہی ہوں ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سماجی انصاف خوشحال معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جی سماجی جو انصاف ہے اس حوالے سے یعنی کہ یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک ہم اپنے سماج میں انصاف کو پروموٹ نہیں کریں گے یا اس انصاف کو عام نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا سماج ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان اس چیز کو قولاً تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن جب عملاً اسے اپنی زندگی میں لائیں گے انصاف، عدل، اس صفت کو، تو یقیناً یہ ایسی صفات ہیں، ایسی صفات کاملہ ہیں کہ جن کو انسان حاصل کر کے خود انسان کامل بن جاتا ہے. اب جہاں تک رہی بات عدل اور انصاف کی، اگر انسان اس کو اپنے گھر کے اندر سے شروع کرے گا، مثال کے طور پہ اب ایک بندے کی 3 بیٹیاں ہیں، اب ایک کے ساتھ زیادہ کرنا، 2 کے ساتھ کم کرنا، اور یہ یہاں سے ناانصافی سامنے واضح طور پہ نظر آتی ہے. ہم ان کے درمیان جو ہے وہ برابری کا سلوک نہیں کر پاتے. اگر کسی کی ازواج ہیں، 1 سے بڑھ کے 2 ہیں، 2 سے بڑھ کے 3 بیوی ہیں، تو اب قرآن نے بھی سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو تو پھر نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم ان کے درمیان انصاف کا پہلو برقرار رکھ سکو تو پھر دوسرے نکاح کی طرف بڑھو، تیسرے کی طرف بڑھو، چوتھے کی طرف بڑھو. اب اگر ہم انصاف ہی نہیں رکھ پاتے تو ہم اس طرف بڑھے ہی نا. تو اب ہمارا جو ایک سماجی انصاف کا ایک جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، یہ بڑا گہرا ہے. اگر ہم
اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر ہم پڑوس میں ایک پڑوسی کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیں کہ ہم پھر اپنے معاشرے کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اب یہاں تک آیا ہے کہ آپ پڑوسیوں کے حقوق میں دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40، آگے سامنے والی طرف اور پچھلی طرف، یعنی یہ 40 گھر آپ کا جو ہے یہ پڑوس ہے۔ تو اگر ہم 40 گھروں تک کم از کم اس کو لاگو نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہمارے دائیں طرف بائیں طرف آگے سامنے کم از کم 2 4 جو گھر ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ ہی اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، انصاف کا پہلو جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصاف ہے، اگر ہمارا ایک یونین کونسل کے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی عام بندے کو کوئی اپنا کام پیش آ جائے، کوئی کام کروانا پڑ جائے، تو اسے پہلے ایک کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر دوسرے کے پاس بھیجا جاتا ہے، تیسرے کے پاس بھیجا جاتا ہے، جہاں سے کوئی پیسے کی وصولی ہو جائے، جہاں سے پیسہ مل جائے وہاں اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، جہاں رشوت نہ دی جائے وہاں کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم ایک یونین کونسل میں اپنا ایک فارم جو ہے وہ ہم رشوت کے بغیر اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، تو مجھے بتائیں اوپر والے لیول تک تو پھر ہر طرف ہمیں رشوت کا بازار جو ہے وہ گرم نظر آتا ہے۔ تو جب ہم اپنے تئیں محنت نہیں کریں گے، عدل و انصاف جو ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اوپر لیول تک جا کر انصاف ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آتا ہے، رب ذوالجلال کل قیامت والے دن اسے بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب 2 روایات میرے سامنے ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعجم الاوسط کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ندا دی جائے گی، ندا دی جائے گی کہ جن کے اجر کا ذمہ کرم اللہ کی ذات پہ ہے وہ اٹھیں اور جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا ذمہ، جن کے اجر جو ہیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہیں؟ تو آواز دی جائے گی وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر کے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا، وہ اٹھیں، ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ اٹھیں اور فوراً جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس وقت ہزاروں لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ہاں انصاف اور عدل قائم کیا ہوگا اور معاف کیا ہوگا لوگوں کو، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے، اس نیکی کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں انصاف کی وجہ سے اور عدل کی وجہ سے کی ہوگی۔ آج اگر ہم دیکھیں، اگر ایک بندہ عدل اور انصاف کرتے ہوئے اپنے جو مثال کے طور پہ اب ایک والد ہی ہے، وہ اگر اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرتے ہوئے دنیا میں جو اس کی جائیداد بچوں کے حق میں بنتی ہے وہ برابر تقسیم کر دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا حشر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ بندے زیادہ حقدار ہیں جو انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی بھر اس نے اپنی اولاد کو انصاف نہیں دیا، اپنی بیوی کو انصاف نہیں دیا، اپنے بہن بھائیوں کو انصاف نہیں دیا، اب وہ جو بار ہے، جو بوجھ ہے، وہ قبر میں لے کے جائے گا، تو یقیناً اس کے بارے میں سختی سے کہا گیا کہ اس کا بہت سخت حساب ہوگا جس نے دنیا میں نا انصافی کی ہوگی، دنیا میں نا انصافی اختیار کی ہوگی۔ اب عدل و انصاف کرنے والے بادشاہوں کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، رب ذوالجلال کی نظر رحمت اس پہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح حامد صاحب فرما رہے تھے کہ
جو حقوق اللہ ہیں، جی حقوق اللہ، اس کے بارے میں رب ذوالجلال نرمی اختیار فرمائے گا اور نرمی اختیار کرے گا، اس لیے کہ وہ ذات کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے بندوں کے ساتھ جو ہمارے اوپر حق تھے، جو ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق تھے، ہم نے ان کو ادا نہیں کیا۔ ان حقوق میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جو حق ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے رب کے بندوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ آج اگر ہماری کچہریوں میں، آج اگر ہماری عدالتوں میں، آج اگر ہمارے معاشرے میں انصاف نظر نہیں آتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے مخلص نہیں ہیں، ہم رب ذوالجلال کی معاذ اللہ اس کی بارگاہ میں ہم اس کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ پے در پے ہم کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی ذات کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا اخلاص نظر نہیں آتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں اخلاص نظر نہیں آتا، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں ہم ان میں اخلاص کے ساتھ نہیں پیش آتے، اور پھر جب حقوق العباد کی طرف بڑھتے ہیں ہم ہر دوسرے بندے کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ہر دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، سامنے اور ہوتے ہیں، اندر میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے، اپنے آپ سے مخلص کیسے ہونا ہے؟ ہم نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ پیش نہیں آنا، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش نہیں آنا، ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ لبید بن عاصم نامی ایک شخص تھا، اس نے حضور کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر جادو کیا، لبید بن عاصم نامی شخص کو، لیکن جب حضور کو پتہ چلا وہ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت نے جس نے آپ کو زہر ملا کے دیا تھا کھانے میں، حضور نے اسے معاف کر دیا۔ اور پھر فتح مکہ کا وہ منظر کشی کر رہے تھے، اور پھر وہ جو طائف والی منظر کشی آپ نے بھی اسے بیان کیا کہ طائف والا وہ واقعہ دیکھ لیں، حضور نے کیسے معاف کیا ظلم کرنے والوں کو، جنہوں نے پتھر برسائے، حضور نے رحمت للعالمین ہے، آپ نے معاف کر دیا ان کو۔ اور پھر جو عثمان بن طلحہ کا واقعہ ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اس نے حضور کو چابی نہیں دی تھی، حضور نے پوچھا تھا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آئے اس وقت وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور نے فرمایا سن لو، آج فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگ موجود ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ عثمان بن طلحہ، حضور نے فرمایا سامنے آؤ، جب سامنے آیا حضور نے فرمایا ایک یہی موقع تھا، یہاں پر ہی ایک وقت تھا جب میں نے آپ سے چابی مانگی تھی تو آپ نے کہا تھا میں کعبے کی چابی عرب کے کسی بدو کو دینے کے لیے تیار ہوں، کسی اور بندے کو دینے کے لیے تیار ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کو، لیکن محمد عربی کو نہیں دوں گا۔ آج میں نبی کا رویہ بھی تم سب دیکھ لو، فرمایا جس عثمان بن طلحہ نے چابی مجھے نہیں دی تھی اسی مقام پہ، میں کعبے کی جو دروازہ ہے اس کے سامنے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے، تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے حضور نے وہی چابی لہرا کے فرمایا آج یہی چابی میں عثمان بن طلحہ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، حضور نے فرمایا صبح قیامت تک کے لیے چابی اب اسی کی نسلوں میں رہے گی۔ اب یہ رویہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آقا دو جہاں نے ہمیں ان تعلیمات کو اختیار کر کے ہمیں تعلیم کیا دی، ان اعمال کو کر کے ہمیں تعلیم کیا دی کہ میری امت بھی اس طرف آ جائے، دو چیزیں اپنا لیں، ایک تو معاف کر دینا، برداشت کرنا، تحمل مزاجی، بردباری کے ساتھ پیش آنا، اور دوسرا انصاف کا پہلو جو بندہ اپنے اندر سما لیتا ہے وہ زندگی بھر کبھی بھی جو ہے وہ مشکلات کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس آخری روایت یہ دو جملوں میں عرض کر دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کو اجر یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین ان کا حساب اچھے اور آسان طریقے سے لے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی ہیں وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ کہ جو بندہ کوئی ظلم کرتا ہے وہ معاف کر دے، اللہ اس پر حساب آسانی سے لے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ تمہیں محروم کرے،
اے میرے صحابہ تم اس کو زیادہ سے زیادہ دو. تیسرے نمبر پہ جو تم سے قطع تعلق ہی کرے تم اس سے تعلق بڑھاؤ, تعلق نبھاؤ, تعلق کو جوڑو. فرمایا جو یہ عمل 3 اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے سے حساب میں نرمی برتے گا, نرمی اختیار کرے گا. تو یقیناً آج اگر ہم ان صفات کو اپنائیں گے ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا, اور معاشرہ ایک جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ اس کی تصویر ہمیں نظر آئے گی. اس لیے اس کے اندر ہم انصاف کا پہلو بھی اور جو ہے وہ معاف کر دینے والا پہلو ہم جب دیکھیں گے تو یقیناً ہماری نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. بالکل اٹھائیں گی. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. حامد صاحب ابھی جب مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ایک والد ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کے درمیان اگر جائیداد ہے, مال ہے, اس کو یکساں تقسیم کر دے تو یہ بھی انصاف کی ایک جہت ہے, ایک قسم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر والدین جنہوں نے یہ کام کیا بھی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو پیچھے جو اختلافات آتے ہیں, جو عدم برداشت کی کیفیت نظر آتی ہے یا جو ناانصافیاں نظر آتی ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ بن رہا ہے یا پھر ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس میں یہی ہے کہ جو بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حقدار ہوں سب چیزوں کا, چھوٹوں کا کوئی حق نہیں ہے, اور وہیں سے ناانصافی پروموٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اب وہ جو بڑا ہے اس کے آگے سب نے چپ بھی کرنا ہے, اس کا لحاظ بھی کرنا ہے, وقتی طور پہ جو ہے اس کے آگے سر بھی جھکا دینا ہے, لیکن اندر جو اختلافات پنپ رہے ہیں وہ اسی کی زیادتی, اسی کی ناانصافی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, جو کہ اسی کے اگینسٹ ہو رہا ہے. تو یہ جب معاشرے کا ٹرینڈ ہوگا تو پھر کہاں سے انصاف آئے گا, کہاں سے خوشحال معاشرہ آئے گا, اور کہاں سے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم ایک تہذیب یافتہ قوم ہیں؟ ہما مفتی صاحب نے بڑے اچھے پیرائے میں اور بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ معاشرتی انصاف اور عدل کے حوالے سے ہمیں انلائٹن کیا. آپ نے جو بات کی کہ اگر والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ان تمام معاملات کو حل بھی کر جاتے ہیں تو بعد ازاں بچوں کے درمیان اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ سر اٹھا لیتے ہیں. اب بحیثیت ایک بڑا ہونے کے میرے خیال میں تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں ایک مرتبہ عطا کر دیا ہے تو پھر اس رتبے اور اس مرتبے کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا تمہارا کام ہے. بالکل. اور وہ یہی ہے کہ اگر تم بڑے ہو تو تمہیں دینے والا بننا چاہیے, نہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کہ مجھے کیا چاہیے اور میرا کیا ہے. قرآن کریم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز, مفتی صاحب ماشاءاللہ عالم ہیں, ہم تو ایک معمولی سی حیثیت رکھتے ہیں اس حوالے سے. قرآن کریم میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کسی آیت میں کہیں پر بھی رائٹس کا جو ذکر ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں حقوق کا, وہ نہیں کیا. یہ شاید بات بڑی عجیب لگے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹس یا حقوق جو ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں. قرآن کریم میں ذکر ہے فرائض کا. قرآن کریم نے آپ کو فرائض کی ادائیگی کی طرف راغب کیا ہے. قرآن کریم نے باپ کو اس کے فرائض بتائے ہیں, بیوی کو اس کے فرائض بتائے ہیں, بچوں کو ان کے فرائض بتائے ہیں, معاشرے کے ہر فرد کو اس کے فرائض سے آگاہ کیا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی کچھ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے رائٹس کی طرف تو توجہ دیتا ہے, رسپانسبلٹیز کی طرف نہیں دیتا. ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں گے تو آٹومیٹیکلی دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ رائٹس کی جو ایک گردان ہے, اس نے ہمیں بالکل بے بہرا کر دیا ہے, ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف بھی توجہ دیں. آج معاشرہ آپ کے سامنے ہے, کتنے فیصد لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یار میرا فرض ہے, میں نے پورا کرنا ہے. ہر شخص نیچے سے لے کے اوپر تک بات کیا کرتا ہے, میرے یہ حقوق ہیں, میری حق تلفی ہو گئی, میرا یہ حق نہیں مجھے ملا. بالکل ایسے ہی. میاں یہ بتاؤ تم نے اپنے فرائض پر کیا بات کی؟ حکم تو فرائض کی ادائیگی کا ہے. واہ, بہت خوب. اب عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ واقعہ کافی ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا تجویز کرتا. لیکن اب کیا معاشرہ ہے, جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں, مال و دولت رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک الگ سوچ ہے, ایک الگ نظام کہہ سکیں, قانون
کاغذ میں تو شاید وہی ہے لیکن عملاً مختلف ہے. بالکل ایسے ہی. اب قانون کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم 3 کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ قانون لکھا ہوا کیا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو لاگو کرنے والے لوگ کون ہیں, صحیح, اور تیسرا یہ کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. بالکل. اب قانون لکھا ہوا تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہمارا غالباً آرٹیکل 19 یا 20 میں 20 یا 21 میں یہ چیز ہے کہ معاشرتی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس میں لکھا گیا ہے یہ 4 الفاظ جو ہیں کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز اینڈ نیڈز اینڈ ایبلٹیز. اب نیڈز اینڈ ایبلٹیز کی ہم نے بات تو کر دی, لیکن اب اس کو لاگو کرنا اور اس پہ عمل کروانے کے لیے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار کہاں تک ادا کرتے ہیں. بالکل, یہ بھی دیکھنا ہے. اب وہ ادارے اگر اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو الٹیمیٹلی جو پبلک کے رائٹس ہیں وہ ڈیلیور ہو جائیں گے. بالکل. اس کے اندر کوئی دیر از نو سیکنڈ تھاٹ تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی کہ اگر ایک انسان اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی یا کمزوری نہیں دکھاتا تو یہ ناممکن ہے کہ اس سے منسلکہ حقوق کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہر انسان اپنے فرائض کو بطریق احسن ادا کرتا ہے تو معاشرے میں بہرحال پھر فرائض تو ادا ہو گئے تو حقوق تو ساروں کو ان کے مل جائیں گے. بالکل, اور یہ پریکٹسز بھی ایک گھر سے شروع ہوں گی, ایک فرد سے شروع ہوں گی کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے سوشل سرکل میں کس طرح سے پریکٹس کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں, اور پھر جب وہ سوسائٹی کے ٹورڈز جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ اس کی عادات کیسے جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. اب عموماً ہم نے دیکھا ہے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, اگر کسی فیملی میں کوئی اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ صرف والدین کا کنسرن نہیں ہے بلکہ اس کے بہن بھائیوں کا بھی یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی ایبلٹیز جو ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہیں. بالکل. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا کہ اس نے ہمیں بن مانگے کیا دیا, ہمیں اس نے ہر نعمت دی, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اگر اس نے ہمیں اہلیت دے دی ہے, ہمیں قابلیت دے دی ہے, ہمیں صلاحیت دے دی ہے تو ہم کیوں نہ اس کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں. ایک انسان جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور یہ اس پر احسان نہیں ہونا چاہیے, وہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اشفاق احمد بہت اچھے ہمارے دانشور, ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا میرے ذہن میں آ گیا. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں جب پڑھا رہا تھا تو میری تنخواہ 7,000 روپے تھی, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دوں کہ مجھے 2,000 روپے تنخواہ اور دو, کیونکہ میری تنخواہ کم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ بات سوچ رہا تھا, 3-4 دن گزرے تو ایک دن میرے والد نے مجھے بلایا تو مجھے کہتے ہیں اشفاق تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 7,000 روپے. کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے ان کو بتایا اس طرح اس طرح اس طرح. کہتے ہیں تم تو بہت فضول خرچی کر رہے ہو, تم تو خدا کی مخلوق کا حق مار رہے ہو. اچھا. تو اشفاق احمد کہتے ہیں, میں نے کہا جی کس طرح؟ کہتے ہیں اس میں سے 2,000 روپے جو ہے نا یہ اللہ تمہیں کسی اور کے لیے دے رہا ہے اور تم وہ بھی اپنے ذاتی استعمال میں لے کے آ رہے ہو, تو کیا جواب دو گے؟ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی کے پروگرام میں یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ایگزیکٹلی دا سیم فگر جو میں اور ڈیمانڈ کر رہا ہوں, میں اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرے والد مجھے بلا کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم زیادہ لے رہے ہو. انہوں نے کہا سوچو کہ یہ کس کا حق تمہارے پاس آ رہا ہے, اس تک پہنچا کے آؤ. بہت خوب. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا ایک وہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس چیز نے مجھے بڑا اسٹرائک کیا. تو آئی ٹاک ٹو مائی وائف اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے اس طرح انہوں نے بلا کے کہا ہے. انہوں نے کہا ہاں پھر جاؤ ڈھونڈو. اور کہتے ہیں بھی کچھ عرصہ گزرا تو میں نے جب وہ 2,000 روپیہ ڈسپرس کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. کہتے ہیں 1 سال نہیں گزرا میری آٹومیٹیکلی تنخواہ 2,000 میرے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بلا, کہتے ہیں یہ تمہارا ایک انکریمنٹ آ گیا, یہ لے لو. کہتے ہیں میں وہ لے کے تو اب کہتے ہیں میں وہ لے کے میں نے سوچا اگر میں ابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا اب یہ 2 اور آ گئے نا تو اب یہ 4 تمہارے نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئی واز جسٹ سرپرائز کہ اس چیز کی طرف متوجہ مجھے والد نے کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے وہ سب تمہاری نہیں ہے. بالکل. اب یہ وہ تربیت, یہ وہ آپ کی توجہ دلانے کا ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ایلڈرز میں موجود ہے. ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہمارے والدین اور بڑے ان تمام منازل کو طے کر کے آگے جا چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم کیوں ان کے تجربے سے نہیں سیکھنا چاہتے, ہم کیوں کسی تلخ تجربے سے خود گزرنا چاہتے ہیں اور
کسی کی کہی ہوئی بات یا کسی کی تربیت پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ صحیح. تو معاشرے کے اندر انصاف اور عدل اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم دینے والے ایسپیکٹ پر آ جائیں. بالکل. ہمارے سے ہر چیز اسی جو کو ہے وہ میسج میں کسی کو پلیز دینا. کنکلوڈ کیجئے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بک آف انسٹرکشنز دے دی ہے، بالکل. سنت رسول ہمارے سامنے ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً اس انسان کامل کی ہستی کے سامنے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. روز حشر کو، انشاءاللہ. جس نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے بھی دکھایا اور جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ پہنچا بہت بھی دیا. خوب، بہت خوب. مفتی صاحب کوئی بھی مختصر بالکل. سا میں بھی مسج؟ یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یقیناً اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اعمال جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنے زندگی میں اچھے اعمال نہیں لے کے آتے، اعمال صالحہ، انہی اعمال صالحہ کو بجا لا کر کے ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. ان میں سے ایک اچھا عمل یہ ہے کہ خلق سے پیش آئیں، اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور عفو درگزر کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، برداشت پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ہماری مثال کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تمام عطا مہمانوں فرمائے. کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے برداشت کے حوالے سے بات کی، عفو درگزر کے حوالے سے بات کی اور سماجی انصاف کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.